किसी भी माशरे में रहने वाले अफराद के माबैन जो ताल्लुकात हैं, उनके माबैन जो रवाबित हैं, अगर वो मज़बूत बुनियादों पर कायम हो तो वो मुआशरा न सिर्फ इनफरादी और इज्तिमाई मामलात में तरक्की की राहों की तरफ गामज़न होता है, बल्कि इंसानी हकूक़ की अदायगी की वजह से वो मुआशरा बहुत जल्द कामयाबी के आला तरीन मनसब पे फायज हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन राइट्स और इस्लाम के साथ उसका ताल्लुक़ क्या है। इंसानी हकूक़ पे आज हम बात करेंगे। इंसानी हकूक़ हैं क्या, हकूक़ की कितनी टाइप्स बनती हैं, इस्लाम हमें हकूक़ की अदायगी में क्या तसव्वुर देता है, इन तमाम चीज़ों पर आज हमारी गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ हमें बहुत से ऐसे मामलात का हुक्म दिया जिसके अंदर एक बंदे और खुदा का ताल्लुक़ आपस में मजबूत होता है, वहाँ अफराद के माबैन जो ताल्लुकात हैं, एक सोसाइटी एक माशरे में रहने वाले अफराद के माबैन जो ताल्लुकात का फ़रोग़ है, ये वो हकूक़ हैं जो इंसान की अज़मत की मेराज भी हैं, और इन्हीं इंसानी हकूक़ की तकमील की वजह से माशरा बाहमी मोहब्बत व यगानगत की वजह से आला तरक्की की राहों पर गामज़न हो जाता है। दीन इस्लाम ने इंसानी हकूक़ की बड़ी तफसीलात ज़िक्र की हैं। इस्लाम के दामन में हकूक़ की तफसीलात के पेश नज़र बहुत से हकूक़ ऐसे हैं जिनकी तकमील से इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है, उखरवी नेमतें भी उसके लिए साबित हो जाती हैं। दुनिया में बहुत सी तहजीबें और बहुत सी सकाफ़तें मार्ज़ वजूद में रहीं। दुनिया में यूनानी फ़लसफ़ा एक अरसा तक राज करता रहा। रूमियों के अल्फाज और उनके नविश्ता कलिमात को दुनिया ने कदर की निगाह से देखा। ईरानी तहजीब और सकाफ़त भी दुनिया में एक अरसे तक छाई रही। दुनिया के दीगर मज़ाहिब के माबैन भी बहुत से हकूक़ और उनकी अदायगी के तसव्वुरात पाए जाते हैं। दीन इस्लाम ने इन तमाम सकाफ़तों, तहजीबों और मज़ाहिब से हटकर तहजीब और सकाफ़त के जुमला तमाम हकूक़ को जमा करते हुए इंसानी हकूक़ की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसके अंदर दुनिया में लोगों को हकूक़ अदा करने पर अजर और सवाब का तसव्वुर भी रखा, और अदम अदायगी हकूक़ पर जज़ा के साथ साथ सज़ा का तसव्वुर भी रखा। जहाँ हकूक़ की अदायगी से जज़ा मिलती है, वहाँ अदम अदायगी से सज़ा का तसव्वुर और उसकी वईद भी ज़िक्र कर दी। इस एतबार से दीन इस्लाम का ह्यूमन राइट्स का बेहतरीन तसव्वुर है। इस्लाम और ह्यूमन राइट्स आपस में इस तरह जुड़े हैं कि दीन इस्लाम ने इन हकूक़ की अदायगी से इंसान के ज़ाहरी, बातनी, इनफरादी और इज्तिमाई मामलात के अंदर बेहतरीन सूरतें वाज़े करते हुए इंसान को कामयाबी की राहों पे चलने के लिए इंसानों से प्यार करने का हुक्म दिया। हकूकुल इबाद, ह्यूमन राइट्स, ये दो लफ्ज़ का मजमुआ है। हुकूक हक की जमा है, जिसका मतलब होता है किसी का किसी पर ऐसा हक लाजिम आना जिसकी अदायगी ज़रूरी हो, और इबाद अब्द की जमा है जिसका माना बंदे हैं। इसी को ह्यूमन राइट्स कहते हैं और इसी को हकूकुल इबाद कहते हैं। ये वो हकूक़ हैं जो इंसान के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक़ की मजबूती को और उसके फ़रोग़ को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करते हैं। दीन इस्लाम ने इन हकूक़ की अदायगी पर बाकायदा ज़ोर दिया। कुरान मजीद की बेशुमार आयात
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताकीदात आप ने सहाबाए किराम को मुतअद्दिद मकाम पर इंसानों के हकूक़ की अदायगी, बंदों के दरमियान हकूक़ को फराहम करने का तसव्वुर, लोगों के ताल्लुकात की मजबूती, बेशुमार मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम भी इरशाद फरमाए और ख़ुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हुकूक की अदायगी के लिए अपनी ज़ात को भी पेश कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व असहाबी व बारक वसल्लम ने सहाबाए किराम की जिस अंदाज में तरबियत की, उसमें एक पहलू तो बंदे का खुदा से ताल्लुक का मजबूत होना है। उन्हें हकूकुल्लाह कहते हैं। वो अल्लाह के हक हैं जिसमें बंदा और खुदा उनके ताल्लुक की मजबूती है, जिसमें इबादात का तसव्वुर पाया जाता है, जो अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे राज़ी हो, इंसान फिर उस रिज़ाए इलाही के मुताबिक अमल करता हुआ दिखाई देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का दूसरा पहलू लोगों के माबैन ताल्लुकात का फ़रोग़ था। इस हवाले से हकूकुल इबाद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया और बंदों के मामलात के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती से ताकीद की और यहाँ तक कह दिया कि इंसान अगर कसरत से इबादत और रियाजत की तरफ बढ़ता रहे और बंदों के हकूक पूरा ना करे तो ऐसा शख्स निजात पाने वाला ना होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा सहाबा के सामने मिसाल से और खूबसूरत अंदाज में काउंसलिंग करते हुए इरशाद फरमाया। एक बेहतरीन उस्ताद सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्टडी से अपने स्टूडेंट को समझाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क्वेश्चन रेज किया। आपने पूछा, बताओ सहाबा, मल मुफलिस, गरीब किसे कहते हैं? अमूमन ये सवाल हमसे भी पूछा जाए तो हम यही कहेंगे जिसके पास पैसे नहीं। सहाबाए किराम ने भी ऐसे ही कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास दिरहम नहीं, कोई सामान नहीं, तो वो गरीब है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, फरमाया मेरी उम्मत का गरीब वो है जो क़यामत में बहुत सी नमाजें लाएगा, रोज़े लाएगा, सदकात और हज लेके आएगा, इतनी इबादतें, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की पुश्त पर उसकी गीबत की होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी की इज्जत को उछाला होगा, किसी पे तोहमत लगाई होगी। यानी हदीस के अंदर कुछ हुकूकुल इबाद का जिक्र हुआ और कुछ ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया जिसकी अदायगी लाजिम और ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब वो बंदा जिसने दुनिया में किसी को गाली दी, तोहमत लगाई, किसी की इज्जत को उसकी पीठ पीछे उछाला, किसी का हक मारा, तो उस बंदे ने जिस के साथ ये सलूक किया वो लोग अपना हक लेने के लिए आएंगे, लेकिन उस बंदे के पास तो नेकियों के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला इसकी नेकियां उठा उठा के उनको देगा, यहाँ तक कि इसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अभी भी हक वाले खड़े होंगे। अल्लाह उनके गुनाह उठाकर भी इसके जिम्मे डालेगा और इसको जहन्नम में डाल देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल से हकूकुल इबाद की तलकीन की और बताया कि अल्लाह के हकूक की तकमील भी करो। नमाज, रोज़ा, ज़कात ये हकूकुल्लाह हैं, लेकिन इसके साथ साथ हकूकुल इबाद को लाजिम समझो, वगरना ये सारी इबादतें ज़ीरो हो जाएंगी जब बंदों के हकूक क़यामत के दिन पूरे किए जाएंगे। इससे अहमियत का अंदाज़ा हुआ, इससे हमें इम्पोर्टेंस पता चली और हकूकुल इबाद की जो अहमियत और जो इसकी नीड और सिग्निफिकेशन है उसके बारे में हमें आगाही हुई। इस्लाम एंड ह्यूमन राइट्स, इस्लाम और हकूकुल इबाद। इस्लाम ने इसके अंदर बेशुमार तफसीलात को जिक्र किया है, क्योंकि दुनिया में रहते हुए हमारे कुछ ताल्लुक ऐसे हैं जो ताल्लुक किसी न किसी एतबार से, ब्लड रिलेशन के एतबार से बनते हैं। हमारे जितने भी ताल्लुकात हैं उनका मरकज़ माँ बाप है।
انسان کے باپ سے جو رشتے جڑے ہیں تو وہ اس کے ددیال کے رشتے بنتے ہیں، اور اس کی ماں کے تعلق سے جو رشتے جڑتے ہیں وہ اس کے ننیال کے تعلق بنتے ہیں۔ تو اسلام نے حقوق العباد اور ہیومن رائٹس میں اس لیے سب سے پہلے والدین کے حقوق کی بات کی۔ پیرنٹس رائٹس کی بات کرتے ہوئے دین اسلام بہت سے مقام پر قرآن مجید کی آیات میں والدین سے حسن سلوک کی بات کی گئی۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کا عزت و احترام کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کیا جائے، یعنی ان کو ایسا جملہ نہ کہیں جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اسلام نے منع کیا کہ ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات نہ کریں، ان کو جھڑک کے بات نہ کریں۔ ولا تجہرہما، ان کے ساتھ جھڑک کے بات کرنے سے بھی منع کر دیا۔ دین اسلام نے انسان کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کے حقوق رکھتے ہوئے کہا کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے عاجزی سے، محبت اور رحمت سے اپنے بازو پھیلا دو اور ان کے لیے دعا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان پر ایسے ہی مہربانی فرما جیسے انہوں نے پال پوس کر مجھے جوان کیا۔ یہ دعا دنیا میں بھی ہے، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ کا ایسا رشتہ ہے، انسان اگرچہ ان سے ناراض بھی ہو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے کہنا پڑتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے امی ابو کی بخشش فرما۔ ان کی بخشش کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات کے اندر بھی شامل فرما دی۔ تو سب سے پہلے حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو رکھا گیا۔ اس کے بعد اولاد کے حقوق ہے۔ اولاد کے حقوق اصل میں یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ دین اسلام نے جتنے بھی حقوق لازم کیے، جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہیومن رسپانسبلٹیز کی بھی اسلام نے بات کی۔ یہ اسلام کا دنیا کے تمام مذاہب سے ایک جدا گانا تشخص ہے۔ یہ ایک ایسی اسلامک آئیڈینٹی ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلام نے حقوق کی جب بات کی تو رائٹس کی بھی بات کی، اور یہ دونوں جہات کو اسلام نے ساتھ رکھا، کیونکہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ جہاں ہیومن رائٹس ہوں وہاں ہیومن رسپانسبلٹیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ لہذا والدین کے حقوق تو اولاد کے فرائض، یعنی پیرنٹس رائٹس ہیں تو پھر اولاد کے وہاں رسپانسبلٹیز بھی رکھی گئیں۔ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے فرائض ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، والدین کے فرائض ہیں، شوہر کے حقوق ہیں تو بیوی کے فرائض ہیں، بیوی کے حقوق ہیں تو شوہر کے فرائض ہیں، بھائی کے حقوق ہیں تو بہن کے فرائض ہیں، بہن کے حقوق ہیں تو بھائی کے فرائض ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی تو رشتہ داروں میں سے ایک کے اگر حقوق ہیں تو دوسرے کے فرائض ہیں، دوسرے کے حقوق ہیں تو پہلے کے فرائض ہیں۔ دین اسلام نے اس کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی۔ اساتذہ کے حقوق ہیں تو اسٹوڈنٹ کے فرائض ہیں، اسٹوڈنٹ کے حقوق ہیں تو اساتذہ اور ٹیچر کے فرائض ہیں۔ اسی طرح اسلام نے اس کو مزید وسعت دی، یہاں تک کہ ہمسایوں کے حقوق کی بات کی۔ دین اسلام نے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب اسلام کی اور ایمان کی شاخوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں بھی 70 سے زیادہ شاخیں ایمان کی بیان کی گئیں۔ تو ان برانچز میں، ایمان کی ان شاخوں میں زیادہ تر حقوق العباد کو رکھا گیا، جن میں پڑوسی کے حقوق بھی ہیں، اور یہاں تک کہ اسلام وہ دین ہے جو دشمنوں کے بھی حقوق سکھاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے دشمن ہوں ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے لیے بھی اسلام نے پیرامیٹر رکھے ہیں، غیر مسلموں کے حقوق بیان کیے۔ اس طرح اسلام نے تصور حقوق اور فرائض دونوں کا دیا۔ لہذا جہاں والدین کے حقوق تو اولاد کے فرائض، اولاد کے حقوق تو والدین کے فرائض۔ اولاد کے حقوق میں رکھا کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے، ان کی پیدائش پر ان کے کان میں اذان دی جائے،
ان کا عقیقہ کیا جائے تاکہ وہ ایک اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائیں، اور اس طرح ایک اسلامک ویکسینیشن ہو جاتی ہے اور بہت سی آنے والی تکالیف سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر بچے کو تعلیم دینا، تربیت دینا اس کا رضاعت کا حق ہے، یعنی ماں پہ لازم ہے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، یہ اولاد کا حق ہے اور والدین کا فرض ہے۔ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ اس کے احکام اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں ذکر فرما دیے۔ اولاد کے حقوق کے اندر یہ حق بھی رکھا کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے۔ ایک تربیت کرنا یہ والدین کا فرض ہے، اولاد کا حق ہے۔ صرف تعلیم دے دینا، کسی ادارے میں ایجوکیشن کے لیے بھیج دینا، یہی صرف کافی نہیں، بلکہ ان کی تربیت کا اہتمام کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ پھر اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو زمانہ شناس بنایا جائے، ان کو دنیا کے معاملات سے آگاہ کیا جائے۔ اولاد کے لیے اسلام نے وراثت میں حق رکھا، وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کیا جائے، نکاح میں تاخیر نہ کی جائے کہ کہیں گناہوں کے راستے نہ کھل جائیں۔ اسلام نے اولاد کے حقوق بتائے اور والدین کے فرائض۔ اس کا مطلب دین اسلام نے صرف ایک جہت سے بات نہیں کی۔ اسلام کہتا ہے اگر ہیومن رائٹس میں اگر پیرنٹس کا سب سے پہلے درجہ ہے ان کے حقوق ادا کیے جائیں، تو پیرنٹس کی بھی یہ رسپانسبلٹیز ہے کہ وہ اپنی اپنی اولاد کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی یہ ان کے اوپر فرض قرار دی گئی، لازم قرار دی گئی۔ اسی طرح اسلام نے میاں بیوی کے حقوق بیان کیے۔ اسلام کے اندر حقوق زوجین کو باقاعدہ طور پہ ایک اہمیت حاصل ہے، اس میں بھی حقوق اور فرائض کا خیال رکھا گیا۔ اگر شوہر کے حقوق کی بات کی تو اسلام نے اس کی تفصیلات رکھی، اور اگر بیوی کے حقوق کی بات کی تو اس کی بھی تفصیلات رکھی۔ اگر شوہر کے حقوق کی بات کی تو شوہر کا یہ حق ہے اور بیوی کا فرض ہے کہ اس کی عزت و احترام کا خیال رکھے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کی بیوی کا یہ فرض ہے کہ اس کے لیے زیب و آرائش کا اہتمام کرے۔ شوہر کا یہ حق اور بیوی کا یہ فرض ہے جس کو ہیومن رائٹس میں ایک گھر کی بنیادی اکائی قرار دیا گیا کہ شوہر کی رضا اور اس کی اطاعت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کی رضا کو مد نظر رکھے، لہذا جائز کاموں میں شوہر کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، اور اس کی رضا کے مطابق ہی اپنی مینٹیلٹی، اپنی عادات اور اپنے طور طریقے کو اپنایا جائے تاکہ ایک خوشحال گھرانہ معرض وجود میں آئے۔ تو اسلام نے شوہر کے حقوق بتائے تو یہ بیوی کے فرائض، اور ادھر سے جب بیوی کے حقوق بتائے تو بیوی کے حق میں سب سے پہلے جو شوہر پہ فرض کیا وہ اس کا حق مہر ہے۔ اسلام نے اس کی ذاتی حیثیت مانی، اس کے بینک بیلنس کو تسلیم کیا، اور نکاح کے وقت عورت کو حق مہر دیا جاتا ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا فرض ہے اس کو نان و نفقہ دیا جائے، اس کو خرچہ دیا جائے جو اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرے۔ اور اسی طرح اسلام نے بیوی کے حق کے اندر حق خلا بھی رکھا اور اس کی حیثیت کو تسلیم بھی کیا، اور اسی طرح مرد پر یہ لازم رکھا کہ وہ اس کو مارے پیٹے نہ، اس کی بھی عزت کا احترام رکھے اور اس کی رازداری کو راز رکھے۔ اگر اس کی رازداری کو راز نہ رکھے تو پھر یہ حقوق کی عدم ادائیگی ہوگی، اور اس میں بھی دونوں طرف سے وراثت کا حکم اسلام نے رکھا۔ تو دین اسلام نے اسی طرح زوجین کے حقوق کے بارے میں بھی ہیومن رائٹس کے اندر خوبصورت تصورات دی ہے۔ علاوہ بھی اسلام نے حقوق بیان کیے۔
اوور آل اگر بات کی جائے تو جو رشتہ دار اور ریلیٹیو ہیں ان کے حقوق بھی بیان کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسلام نے اس کو صلہ رحمی کہا، اور حدیث میں آتا ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو بھی بڑھاتا ہے، اللہ اس کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے. اس لیے ریلیٹیو اور رشتہ دار باہمی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، تو چاہیے ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے، ان کو تحائف دیے جائیں، ان کو گفٹ دیے جائیں، ان کی عزت و احترام کا خیال رکھا جائے، ان کی دعوت کی جائے اور ان کو کسی نہ کسی اچھے موقع پہ بلایا جائے، خوشیوں کے اندر ان کو شریک کیا جائے. تو اس طرح رشتہ داروں میں جو تعلقات ہیں مضبوط ہوتے ہیں اور حقوق العباد کی تکمیل ہوتی ہے. دین اسلام نے پڑوسی اور ہمسایوں کے بھی حقوق بیان کیے، اور پڑوسی کئی طرح سے ہیں، ڈفرنٹ ٹائپس ہیں نیبرز کی. ایک تو وہ نیبرز ہوتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، گھر کے ساتھ چچا تایا یا پھپھو یا خالہ کوئی بھی رہے تو ہم اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہمیں دو فائدے ہیں. ایک تو رشتہ داری کی وجہ سے حقوق بھی ادا ہوں گے اور پھر ہمسایوں کی حقوق کی ادائیگی ہے. اور دوسرے وہ ہمسائے ہیں جو رشتہ دار نہیں ہیں لیکن آپ کے قریب رہتے ہیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ پر لازم ہے پڑوسی ہونے کے لحاظ سے ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے. آپ ان کے حقوق کا ایسے خیال رکھیں کہ آپ اپنے گھر میں ایسا شور نہ کریں جس سے ان کے گھر میں پرابلم ہو. اپنے گھر میں تقریب ہو تو آپ ان کو بھی بلائیں. آپ کچھ بھی اچھا کھانا بنائیں تو اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کو بھی دیں، اس سے آپس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور تیسرے وہ پڑوسی ہوتے ہیں یا ہمسائے جو عارضی ہوتے ہیں، وہ ہم سفر بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم جماعت بھی ہو سکتا ہے، جو ٹمپریری ہیں، کچھ عرصے کے لیے آپ کے آفس میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے. اور اسی طرح آپ کسی سفر پہ 4-5 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے. اسلام نے ان کے بھی حقوق بتائے. اور اسی طرح اسلام نے اساتذہ کے حقوق بتائے کہ ان کے ساتھ بھی عزت و احترام سے پیش آئیں، ان کی اطاعت کی جائے، جائز باتیں مانی جائیں، اور پھر اسی طرح دعائیں کی جائیں، اور دعائیں خیر سے علم میں بھی برکتیں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح اسلام نے بہن بھائی کے بھی حقوق اور فرائض بتائے. لہذا بہن بھائی جب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو ایک بہترین گھر کا ماحول مضبوط ہو جاتا ہے. اسلام نے غیر مسلموں کے بھی حقوق بتائے. اسلام کہتا ہے کسی بھی ریاست میں بسنے والا کوئی بھی غیر مسلم ہو، اس کا مذہبی حق ہے، معاشی حق ہے، معاشرتی حق ہے، سیاسی حق ہے. وہ آزادی سے زندگی گزار سکتا ہے اور اپنے عمل کو معاشرے میں رہتے ہوئے اسی قانون کے مطابق سر انجام دے سکتا ہے. دین اسلام نے اس کے بارے میں تفصیلات ارشاد فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے بے شمار احکام ذکر کیے. اگر رشتہ داروں کی بات کریں، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون کا ذکر ہوا جو نمازیں بھی پڑھتی ہے، ادائیگی زکوٰۃ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ اپنے ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی فی النار، وہ جہنم میں جانے والی ہے. اور اسی طرح بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا ذکر ہوا جو صرف اتنی ہی نمازیں پڑھتی تھی جو فرض ہے، اور عبادات بھی اتنی ہی کرتی تھی جتنی وہ اپنی نارمل روٹین میں کر سکتی ہے، لیکن عرض کیا گیا اس کے ہمسائے اس کی اذیت سے محفوظ ہیں، اس کے ہمسائے اس سے راضی اور خوش ہیں. فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جانے والی ہے. اس کا مطلب کہ ہمسایوں کے ساتھ اگر برا سلوک کیا جائے، اگر ان کو آپ کی وجہ سے اذیت پہنچتی ہے، آپ نے اپنے گھر کی دیوار کو اونچا کر لیا، یا آپ نے ان کے سائے کو ختم کیا، یا آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے ان کے گھر میں پرابلم ہے، آپ کے گھر کا پانی ان کے گھر میں جا کے گرتا ہے، آپ کوئی ایسا عمل کریں جس سے ان کو اذیت پہنچے، ایسے عمل کی اسلام نے اجازت نہیں دی. ہیومن رائٹس اور حقوق العباد اسلام میں بڑے خوبصورت نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور اس کی فلیکسیبلٹی بے شمار ہے. اس کے علاوہ
ہم معاشرے میں بستے ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بے شمار حقوق کے اعتبار سے تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو معاشرے میں بسنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں ایک اچھا بیہیویئر رکھنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں تو انسانیت کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے جتنے بھی انسان ہیں ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ایک اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ایک اچھا رویہ مابین محبت و یگانگت معاشرے میں ایک بہترین فضا قائم کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہین حیات میں مدینہ شریف کے اندر انسانوں سے پیار کیا۔ آپ کے پاس نجران کے عیسائی آئے تو مسجد نبوی کے اندر آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ آئے، آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ آپ کے پاس غیر مسلم آتے، آپ ان کی اتنی اچھی میزبانی کرتے، وہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ کیسے انسانیت سے پیار کر کے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی جو فلسفی ہے وہ مخلوق سے پیار ہے، اور اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو اس اعتبار سے ہمیں ہر مخلوق سے پیار کرنا چاہیے، اور پھر بالخصوص انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمیں انسانوں سے محبت، ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ انسانی حقوق کی تکمیل اور انسانی حقوق کی خوبصورت انداز میں آبیاری ہمیں کامیابی کی راہوں کی طرف گامزن کر سکتی ہے۔ یہی اسلام کا مطمع نظر ہے، اور یہی اسلام کی وہ عظمت ہے جو دین اسلام کی پوری دنیا میں چھائی رہی، اور انسانی حقوق کی ادائیگی سے اغیار بھی متاثر ہو کر اسلام کی طرف لوٹ کر آتے رہے۔ انسانی حقوق کی عدم فراہمی کی وجہ سے آج ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ دنیا کی آج ترقی یافتہ جو قومیں ہیں وہ انسانیت سے پیار کرتے ہوئے انسانی حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے آج دنیا میں کامیابی کی صفوں میں شامل ہو گئی۔ بحیثیت مسلمان ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم بھی انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے آج کے ان چیلنجز سے جڑتے ہوئے ایک اچھا انسان بن جائیں۔ ایک اچھا انسان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی نظر میں اچھا ہے، جس کے اندر کسی کے لیے نیگیٹیوٹی نہ ہو۔ اسلام تو سوچ میں پیدا ہونے والے منفی نقطے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے حسد سے، کینہ سے، بغض سے، ان تمام چیزوں سے روکا۔ اس لیے وہ رشتے، وہ تعلق جو تو ہمیں کسی نہ کسی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے ملتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تو حقوق کی ادائیگی کریں، لیکن وہ تعلقات یا وہ رشتے جو ہمیں باقاعدہ تو کسی کے ساتھ جوڑنے والے نہیں، وہ کسی بلڈ ریلیشن سے نہیں جڑتے، وہ صرف انسانیت کے ناطے جڑتے ہیں۔ تو ایک انسانیت کا درد دل میں رکھتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ بھی ایک اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ بھی ایک اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم للمسلم کالجسد الواحد، مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب اس حدیث میں کتنی گہرائی ہے، اس میں ہاتھ کی بھی بات ہے،
زبان کی بھی بات ہے۔ نہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ کہیں کہ جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، اور نہ ہم اپنے ہاتھ سے ایسا کام کریں جس کی وجہ سے کوئی شخص کسی نہ کسی اعتبار سے تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ اپنے ہاتھوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اور پھر اس حفاظت سے کامیابی کی طرف گامزن ہونا، یہ مومن کی وہ خوبصورتی ہے جو اس کی ذات میں ایک حسن پیدا کر دیتی ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی بالترتیب وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے اسلام نے ہیومن رائٹس کی بات کی، حقوق العباد کی بات کی۔ اسلام نے حقوق العباد میں تفصیلی احکام ذکر کرتے ہوئے حقوق اور فرائض دونوں کے سامنے رکھا۔ اسلام رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کے ساتھ رشتوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام نے اگر والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسی، ہمسائے، غیر مسلم، بہن بھائی اور یہاں تک کہ دشمنوں کے حقوق بھی بتائے، تو دوسری طرف ان کے فرائض بتا دیے کہ والدین کے فرائض، اولاد کے فرائض، میاں بیوی کے آپس میں باہمی فرائض، اور اسی طرح رشتہ داروں، پڑوسیوں کے فرائض، بہن بھائیوں کے آپس میں فرائض، اور دشمنوں کے اور اسی طرح غیر مسلموں کے فرائض۔ اسلام نے دونوں انتہاؤں کو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کے ساتھ سوشل ویلیوز کی ڈیولپمنٹ کی بات کی، جس سے معاشرہ کامیابی کی راہوں پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی، قرآن و سنت کی روشنی میں پتہ چلا سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حقوق کی ہے، اس کے بعد پھر اولاد، پھر میاں بیوی کے حقوق، اور اسی طرح چلتے ہوئے پھر پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، اور اسی طرح چلتے ہوئے اساتذہ کے، شاگردوں کے، بہن بھائیوں کے اور غیر مسلموں کے اسلام نے حقوق بیان کیے، اور یہ حقوق کی ادائیگی انسان کو ایک بہترین راہ پر گامزن کر دیتی ہے۔ آج کی اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمیں عبادات کے تصور کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دکھ درد کو بھی محسوس کرنا ہے، اور انسانی حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنی ہے۔ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے انسان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں۔ اقبال کہتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کا درد محسوس کریں، اور اس محسوس کرتے ہوئے درد کو ہی ہیومن رائٹس کہتے ہیں، اور یہی انسانی حقوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے ایک سچا اور پاکیزہ مسلمان بنا دے، اور ہم انسانیت سے پیار کرنے والے بن جائیں، کامیابیاں ہماری دہلیز تک ہوں۔